वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कौन करेगा, इस हवाले से अहम तरीन केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महफूज तो कर लिया है, जो कल 11 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये केस सुना है और हर फरीक ने अपने वकला के जरिए अदालत में दलाइल भी दे दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम सिर्फ आइन और कानून की निशानदेही करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हो, मुमकिन फैसला क्या होगा, इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है शौकत पराचा साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊंगी। फैसला तो कल आएगा, तारीख का मामला है, तारीख का सवाल है। आपके ख्याल में कहाँ से आएगी तारीख? बकौल जस्टिस मंसूर शाह के रिश्ता हुआ नहीं है, तारीख की बातें कर रहे हैं आप लोग। तो हम भी तारीख पे तारीख की बातें किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है तारीख का ही फैसला आएगा कि तारीख का फैसला कौन करेगा। शायद सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट अस खुद ना सुप्रीम कोर्ट ना प्रेसिडेंट कोई तारीख नहीं दे सकता। सच्ची बात ये है, जो लॉ में लिखा हुआ है, जो कानून मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि इंतखाबात का इनेकाद किसका काम है, किसका मशवरा है। सुबह सरहद में डिफरेंट सूरत हाल है, पंजाब में मुख्तलिफ सूरत हाल है। पंजाब में और सरहद में यकीनी तौर पर मुशावरत होनी है इलेक्शन कमीशन के साथ। और सूबाई मसला है ये। प्रेसिडेंट साहब ने हमारी बात नहीं मानी थी, अब वकील को पैसे दे के उसकी बात मान ली कि KP की जो एडवाइस थी वो विड्रॉ कर ली उन्होंने, विड्रॉ कर लेंगे। वो यकीन दहानी कराई गई है और उस पर बात भी हुई है कि आपने कंटेम्प्ट नहीं की थी क्या ये डेट देकर बगैर, ये अलग बात है। बात ये है कि बहुत दिलचस्प आज की और कल की जो हियरिंग है वो रही है। एक मरहले पर तो कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैदान में गेंद डाल दी थी कि जाएं आप खेलें, इससे क्या खेल लें, लेकिन बहुत श्रूडली पॉलिटिकल पार्टी उससे बाहर निकल गई। उनका हमारा काम ही नहीं है डेट देना। जिसका काम है वो डेट दे और वो इंतखाबात करा दे। और अटॉर्नी जनरल ने बहुत वाज़ेह कर दिया कि 90 डेज़ में इंतखाबात होने हैं और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर आज जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ठोस वजह हो, कोई माकूल वजह हो, तो ये अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट गौर कर सकती है इंतखाबात को आगे बढ़ाने का। लेकिन इस वक्त के हालात में इंतखाबात 90 डेज़ में ही होने चाहिए। और अब तय ये करना है कि इंतखाब कौन कराएगा। इंतखाब इलेक्शन कमीशन कराएगा, डेट कौन देगा, डेट इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मशवरे के बाद देगा। मेरा ख्याल ये है कि यही इसका जिस्ट है इस पूरी कार्रवाई का। जब बड़े बड़े वकील आए थे और उन्होंने बहुत सी बातें भी की थी कि असम्बली थोड़ी गलत गई, इस पर गौर ही नहीं हुआ। खैर कि अगर जो चीफ जस्टिस ने कहा था कि गौर करेंगे, खैर आगे चलें, क्योंकि अब जो बात नहीं हुई वो रात गई बात गई। सही। जुनैरा, फैसला महफूज हो गया है, सबने दलाइल भी दे दिए हैं। आपके ख्याल में मुमकिन फैसला क्या हो सकता है? शाइस्ता, अगर ये बताना इतना ही आसान और सहल होता तो कल 11 बजे तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट खुद ना लेती। तो इसलिए बेहतर है कि मैं भी कल 11 बजे तक का ही इंतज़ार करूं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक बिगर पिक्चर के तौर पे देखा मैंने इस केस को। आज का दिन तो जैसा भी गुजरा, लेकिन जब से ये आज खुद नोटिस हुआ है तब से लेके अब तक जो एक्टिविटी थी पॉलिटिशियंस की, जजेस की, वो सब बता रही थी कि कितना इन्फ्लुएंस है और कितना ज़्यादा लोग मोहतात हैं। ख़ुद जजेस कितने मोहतात हैं। 4 ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। चलें, अच्छा किया, उन्होंने कहा होगा कि हम तो पहले ही इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, तो चलें, जिस वजह से भी किया। फिर उसके बाद हमने जो जलसों में अदलिया की इज़्ज़त होते देखी, वो बड़ा आई ओपनिंग था कि अभी तक यही हो रहा है। मतलब माजी में तो हम आदी थे, ये सब होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अभी कंटिन्यू कर रहा है।
تو اوور آل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف اینی کنٹری آپ ایک دفعہ اٹھا لیں تو جو فاؤنڈنگ فادرز ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ بیٹھ کے جب قانون یا آئین بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس میں کچھ چھوٹی موٹی چینجز کبھی کبھار قوموں کی زندگی میں ہو جاتی ہیں. لیکن واحد پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری ایک تو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری بھی بہت لمبی ہے کہ ہمیں ایک لمبی ہسٹری سے گزرنا پڑا, ہم ایک آئین کے اوپر ہی نہیں متفق ہو پا رہے تھے, اور فائنلی جب اس پہ متفق ہوئے ہیں تو اس میں اتنے لکوناز کیوں ہیں یا کیوں نکل آتے ہیں, اور جو نکالتی ہیں ان کو چیلنج کیوں نہیں کرتی ڈٹ کے سپریم کورٹ کہ یو کانٹ پلے ود دا کانسٹیٹیوشن. مطلب مذاق بن گیا ہے, ہر بات پہ چلے جائیں تشریح کرانے, نیت اگر ٹھیک نہیں ہے تو ریٹن کانسٹیٹیوشن کے باوجود بھی ہم دیکھ لیں کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, اور برطانیہ کی مثال دیکھ لیں جہاں پر ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اس کے باوجود وہاں پہ معاملات اس طرح خراب تو ان ریٹن کانسٹیٹیوشنز موجود ہیں نا. وہی بالکل دیکھیں دنیا میں ان ریٹن کانسٹیٹیوشنز کہاں کہاں ہیں, نیوزی لینڈ میں ہیں, اسرائیل میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں, اور یو کے میں ہیں. اور یو کے اور نیوزی لینڈ چلے سعودی عربیہ کو نکال دیں, اسرائیل کو نکال دیں, بیسٹ ڈیموکریسیز کہلاتی ہیں. ان کو اپنے ٹریڈیشنز پہ اتنا اعتماد ہے اور کسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی پروسیڈنگ کو لے کے چلا جائے کہ یہ غلط تھی, یہ ایسے نہیں ہونے چاہیے. ہم انٹرپریٹیشنز میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں, اور یہ انٹرپریٹیشنز ہم اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور آج آپ نے عوام کو دیکھ لیا ہے, اپنے لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ لوگ کتنے چارجڈ ہیں, اور بائی پولز میں تو بار بار آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ رہے ہیں دیٹ دے وانٹ ٹو گو ٹورڈز دا بیلٹ. وہ اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول واپس لینا چاہتے ہیں اپنے ملک کا. سو دس ہیز ٹو اینڈ سم ویئر. اور سپریم کورٹ مجھے آج بہت ڈیفینسو نظر آئی, بہت ہی ڈیفینسو اور بہت ہی محتاط. اگر انہوں نے بھی ڈیفینسو ہونا ہے تو پھر آپ کا اور میرا تو اللہ حافظ ہے. صحیح. مزمل سہروردی صاحب, ظاہر ہے ابھی فیصلہ نہیں آیا تو ممکنات پر بات ہو رہی ہے, کیا لگتا ہے ممکن ہے کہ بال دوبارہ سے گورنرز کے کورٹ میں آ جائے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا گورنرز کے کورٹ میں آئے. سپریم کورٹ کے پاس دو ہی راستے ہیں, ایک تو یا وہ خود ڈیسائیڈ کرے یا وہ لاہور ہائی کورٹس کو, اب دونوں ہائی کورٹس کو کہہ سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو پٹیشنز ہیں آپ 3 دن میں, 5 دن میں, 2 دن میں ان کا فیصلہ کریں. کیونکہ ایک تو قانونی نقطہ موجود ہے کہ جو چیز ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہو سپریم کورٹ اس کے اوپر نہ سو موٹو لے سکتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی پٹیشن لے سکتا ہے. اور چونکہ ایک چیز نچلی کورٹ میں زیر سماعت ہے تو وہ ہائر کورٹ اس کو دیکھ نہیں سکتی جب تک نچلی کورٹ میں وہ ڈیسائیڈ نہ ہو. یہ ایک سٹینڈرڈ لا اور آئین کا اور قانون کا سادہ سا اصول ہے. تو اگر سپریم کورٹ نے اس کو توڑ کے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہوگا کہ وہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ پٹیشنز کے ہوتے ہوئے وہ اپنا کوئی فیصلہ صادر کر دے, اور جو نیچے ہائی کورٹس میں پٹیشن ہیں وہ انفریکچس ہو جائیں اور ان کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے. کل کو تو کبھی بھی کہیں کوئی ٹرائل کورٹ میں کہیں کوئی چیز پینڈنگ ہوگی تو سپریم کورٹ اٹھا کے اس کے اوپر فیصلہ کر دے گا تو نیچے سارا ڈیو پروسیس آف لا ختم ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے بیریئر ہوگا کہ اس نے لاہور جو دونوں ہائی کورٹس کی پٹیشنز ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی فیصلہ دینا ہے یا ہائی کورٹس کو ڈائریکٹ کرنا ہے کہ آپ 2 دن میں, 3 دن میں, 1 دن میں ان پٹیشنز کا فیصلہ کریں تاکہ اس کی اپیل ان کے پاس آ سکے اور وہ پھر اس کے اوپر فیصلہ کر سکیں. دوسری صورت میں وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ جی ڈیٹ دے دیں اور کہیں کہ جی ہمیں نہیں پرواہ لاہور ہائی کورٹس کی اور یا پشاور ہائی کورٹ کی, ہم سیدھی ڈیٹ دیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں وہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہوگا. یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ ڈیٹ دیتے تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے, بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. جو 4 ججز علیحدہ ہوئے ہیں ان میں سے 2 نے تو کہا ہے کہ یہ سو موٹو نہیں بنتا ہے, اور یہ سو موٹو کا ہم حصہ اس لیے نہیں بننا چاہتے کیونکہ یہ قانون اور آئین کے تحت بنتا نہیں ہے. کلیئر نوٹ لکھا ہے انہوں نے اس کے اوپر کہ یہ نہیں بنتا ہے اور اس کو کرنا اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو واقعی محتاط کھیلنا چاہیے آئین اور قانون کے تحت. انہوں نے پہلے ہی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے 63A میں. بار بار کانسٹیٹیوشن کو ان کی جانب سے ری رائٹ کرنا جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے لیے اچھا نہیں ہے. جہاں ان ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سپریم کورٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں انٹرونشنز نہیں کرتی ہیں, ٹریڈیشنز میں انٹرونشن نہیں کرتی ہیں,
اور ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے, ہماری عدلیہ جو ہے, وہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی انٹرونشن کرتی ہے, ہماری جمہوریت کے ساتھ بھی انٹرونشن کرتی ہے, ہماری پارلیمنٹ کے ساتھ بھی انٹرونشن کرتی ہے. جس طرح ہمیں ملٹری انٹرونشن سے ہمارے لیے مسئلہ ہے, اسی طرح جوڈیشل انٹرونشن بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی آپ کے خیال میں ایک مسئلہ ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شوکت پراچا صاحب, کل فیصلہ آئے گا, آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور کون تاریخ دے گا؟ سارے ہنسنے آج میری بات میں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تھینک یو ویری مچ کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنے چینل آج ٹیلی ویژن پر یہ خبر بریک کرتا. ظاہر ہے یہ جو 2 دن گزرے ہیں, جو کوسچن سامنے آئے ہیں, جن کی طرف میرے آنے سے پہلے آپ کے معزز مہمانوں نے اشارہ بھی کیا ہوگا, انہی کے جواب آئیں گے. مثلا سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ تاریخ کون دے گا؟ کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے کہے گی تاریخ دیں, گورنر سے کہے گی تاریخ دیں, پارلیمان کو واپس بھیجے گی تاریخ دیں؟ لیکن یہ جو سہروردی صاحب نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی فیصلہ تنازع کا شکار ہے, اور میں نے نہیں کیا, نہ کسی پولیٹیشن نے کیا ہے, نہ کسی تجزیہ نگار نے کیا ہے. متنازع تو خود ججز حضرات نے کر دیا جو 9 رکنی بینچ میں شامل تھے. مثلا اختلافی نوٹ پڑھیں, کیا تنازع آ گیا؟ فیصلہ آنے سے پہلے تنازع آیا کہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھے یا نہیں. ایک معزز جج صاحب نے کہا نہیں لینا چاہیے تھا. دوسرا تنازع یہ پیدا ہوا پہلے سے ہی کہ جی وہ جو جن لوگوں کی آڈیو آئی تھیں وہ بینچ میں شامل ہیں, باقاعدہ ایک فاضل جج صاحب نے کہہ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہو گئی, جو بھی تنازع تھا تیسرے پوائنٹ پہ, کہ جی سینئر ججز کو ایکسکلوڈ کیوں کیا گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ میری طرف سے یہ پوائنٹس آئے ہیں, یہ خود معزز ججز حضرات جو اس معزز بینچ میں شامل تھے, جو پھر 4 علیحدہ ہوئے. ماضی میں پریسیڈنٹ ہے, میں نہیں کہتا کہ آئین اور قانون اس حوالے سے واضح ہے, پریسیڈنٹ ہے کہ جب بینچ ٹوٹتا ہے تو پھر نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. لیکن بینچ ٹوٹ گیا, اسی بینچ کو آگے بڑھایا گیا, تو لہذا کل جو فیصلہ بھی آئے میں اس کو تو پری جج نہیں کر سکتا. 2 پوائنٹس میں سمجھتا ہوں اس میں بڑے واضح ہوں گے. نمبر 1 کہ ضرور اس فیصلے میں ہوگا کہ کون تاریخ دے گا. نمبر 1 کیا الیکشن کمیشن پہ ڈالا جائے گا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے, یا گورنر پہ ڈالا جائے گا گورنر تاریخ دے, یا 254 کا آج بھی بار بار ذکر ہوا, آئین کے آرٹیکل 254 کو مت بھولیے, اس کا باقاعدہ ذکر ہوتا رہا. اور پھر کہیں نہ کہیں ریزوننس یہ بھی تھی اس پورے 2 دن کے 3 دن کے پروسیس میں کہ کیا صوبائی اسمبلیاں توڑنا وہ آئینی تھا یا نہیں تھا. تو ایک عجیب سی صورتحال ہے آپ کے لیے, میرے لیے, آپ کے دیگر پینلسٹ کے لیے, یا جو باقی چینلز پہ بات کریں گے, کہ ہر کوئی اپنی اپنی بات کرے گا بیٹھ کر. وہ جو ایک سپیرٹ آئی تھی آج ججز حضرات کی طرف سے بھی کہ تمام لوگ بیٹھ کر کو تاریخ تعین کر لیں, تو یہ ملک تاریخ تعین کرنے کے لیے اتفاق رائے کے لیے کبھی نہیں بیٹھتا. اور آج بھی اس ہمارے اپنے جو ایک کیریکٹر ہے اس کو آج پھر سٹرینتھن کیا گیا اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا این بی سی, جس طرح سے شوکت پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی تنازع کا شکار ہے, آپ کے خیال میں فیصلہ آنے کے بعد بحران ختم ہو جائے گا یا پھر ایک نیا بحران جنم لے لے گا؟ اس میں شوکت نے بالکل صحیح کہا, مزمل صاحب نے بالکل صحیح کہا. یہ تنازع بہت سنگین ہے اس لیے کہ 2 ہائی کورٹس میں ایک کیس سیر سماعت تھا, اور 2 جج حضرات نے غصے میں آ کے سو موٹو کے لیے ریکمینڈ کر دیا چیف جسٹس کو, اور چیف جسٹس نے وہ سو موٹو لیے, ظاہر ہے کوئی قانون دیکھ کے لیا ہوگا انہوں نے, لیکن کوئی سپریم کورٹ کسی ہائی کورٹ کا کیس اپنے پاس طلب نہیں کر سکتی. یہ لا ہے, لا کہتا ہے. ابھی شوکت نے جس طرح اشارہ کیا 254 والا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس پر کہ اگر کوئی چیز, کوئی کام اپنے وقت پر نہ ہو تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کام نہیں ہوگا, وہ کام آگے جا کر ہوگا, اس کی نئی ڈیٹ مقرر ہو جائے گی. یہ 254 ہے کہ اگر کوئی آئینی کام نہ ہو پائے اپنے وقت کے اوپر, جیسے اردو کا نفاذ ہے, جیسے تعلیم کا یونیورسل ہے, جیسے ہیلتھ ہے, جیسے اور چیزیں ہیں, جیسے رہائش ہے, رہن سہن ہے, روٹی کپڑا اور مکان ہے, یہ ہم نے پورا نہیں کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں آئین میں لکھا ہوا ہے
کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوگا ہی نہیں ہے، کوشش کرتے رہے اس کی. تو اسی طرح یہ جو اگر مجھے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر ہوتا ہے تو 254 بہت بڑا ہے. اور یہ ایک جیسا آپ نے کہا بھی تھا کہ ہم اگر ایسی بات ہوتی ہے تو 254 موجود ہے اس سے نپٹنے کے لیے. 63A بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی بنیاد پورا جو جھگڑا ہوا ہے اسی بنیاد پر ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میں اس بات کی ذرا تھوڑا سا ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ پاکستان میں آئین کی ہسٹری بہت اچھی ہے. پاکستان نے آئین 1956 میں بنایا تھا اور جس کو آمرون آ کے توڑ دیا، اور عدالتوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، پروف کیا تمہاری آمریت صحیح ہے، ہمارا آئین ختم. اپنے آئین کو نہ کوسیں، اپنے آئین کے خلاف نہ جائیں. ہم نے بہت اچھا آئین بنایا تھا، بہت تاریخی آئین تھا، وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. زنیرہ، یہ جو مسلسل تناؤ کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، مسلسل تناؤ کا ماحول سیاست اور ریاست کو کہاں لے کر جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کہیں بھی نہیں لے کے جا رہا، یہی تو مسئلہ ہے. ہمیں تو کہیں پہنچنا تھا، تو اس نے جو ہالٹ لگایا ہوا ہے اور اس نے جو ایک ہی جگہ پہ ہمیں، جیسے ہمیں جگہ جگہ اپنے ملک میں بیریئرز کا سامنا ہے، اسی طرح ملک کو بھی بیریئر کا سامنا ہے، صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کو کچھ چیز چاہیے، ان کو اپنی مرضی کی فیلڈ چاہیے، اپنی مرضی کے انتخابات چاہیے، اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس چاہیے. ان کی گورنمنٹ اس وقت اتنی ایلینیٹڈ ہے، مطلب آپ ایک طرف مریم نواز کے جلسے دیکھیں اور دوسری طرف آپ شہباز شریف کی گورنمنٹ دیکھیں، آپ کو دونوں میں ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی، گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی مریم نواز اس وقت کیمپین چلا رہی ہیں. بلاول بھٹو میونک سیکیورٹی کانفرنس میں یہ کہہ کے آئے ہیں کہ پاکستان از ٹرانزیشننگ ویری ویل ٹورڈز ڈیموکریسی، اور یہاں آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان سنگین آئینی اور سیاسی بحران کا شکار ہے. تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، اگر آپ اتنے کنفیوزڈ ہیں تو چھوڑ دیں سپریم کورٹ کو 2 منٹ کے لیے. کامن سینس کہتی ہے کہ گو بیک ٹو دا بیسکس. آپ بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، معیشت بھی نہیں ہم سے چل رہی، گورننس بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، ریٹ بھی نہیں ہے، لیٹس گو فار الیکشنز. ایک دفعہ ہار جائیں گے، زیادہ سے زیادہ دوبارہ آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے جیت بھی جائیں، بیکاز بہت بولڈ فیصلہ ہوگا کہ ان حالات میں آپ کہیں کہ لیٹس گو ٹو دا پیپل. لیکن اس وقت پاور سٹرگل چل رہی ہے. اس وقت کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں جو مرضی ہو جائے ہمارے ہاتھ سے نہ نکلیں. یہ بہت ٹائم تک ہو نہیں سکے گا، اور جب تک بھی اس کو ڈریگ کریں گے، سپریم کورٹ یا کوئی بھی آئینی ادارہ جو بیچ میں آئے گا وہ بھی کنٹروورشل ہوگا. ٹھیک ہے. مزمل سہروردی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا اور صدر مملکت کی ملاقات ہوئی ہے، کیا ممکن ہے کہ کل کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی کچھ معاملات طے پا جائیں، کچھ ہو جائے؟ میں خیال صدر نے اپنی فیس سیونگ کی ہے. انہوں نے غلط تاریخ دی تھی کے پی کی، ان کو اختیار نہیں تھا کے پی کی تاریخ دینے کا، لیکن وہ عمران خان کی محبت میں آئین اور قانون اکثر بھول جاتے ہیں. کبھی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں. جب عمران خان انہیں کوئی کام واٹس ایپ پہ کہہ دیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ صدر ہیں. تو مزمل صاحب، پھر گورنر کس کی محبت میں کام کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں. بہت تیز آدمی ہے. میں پوچھ رہی ہوں کہ گورنر صاحب کس کی محبت میں گورنر صاحب کے پاس ابھی وقت موجود ہے. ہائی کورٹ نے ابھی انہیں کہا نہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا. 44 دن گزر گئے، لیگل پروسیس میں ہے. 45واں دن ہے. سو واٹ؟ عمران خان عدم اعتماد پر 15 دن میں ووٹنگ ہونی تھی، نہیں کرائی عمران خان صاحب نے. آرٹیکل 6 لگ گیا. جا کے 24ویں دن انہوں نے اجلاس بلایا، 31ویں دن جا کے انہوں نے مسترد کی. آئین میں 15 دن لکھے ہوئے تھے، انہوں نے کرا لی تھی 15 دن میں ووٹنگ. آرٹیکل 6 لگ گیا تھا. 15 دن بعد ہو گئی ووٹنگ. کیا سپریم کورٹ نے کہا اگر وہ اس دن بھی ڈپٹی سپیکر کی رولنگ نہ دیتے اور 4 دن اور بحث چلاتے رہتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. بحث ہوتی رہتی، تقریریں ہوتی رہتی. تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ سبق جو ہے اس ملک میں آئین توڑنے کا، یہ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے شروع ہوا ہے، جس کے آج ہم نتائج بھگت رہے ہیں. جنہوں نے اس ملک میں آئین کو توڑا، مذاق بنایا اور اس کے ساتھ فٹ بال کی طرح کھیلا. آج یہ اسمبلیاں توڑنا بھی تو آئین سے مذاق ہے. اچھی بلی آپ کی حکومتیں تھیں، آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسمبلیاں توڑ دیں گے، پارلیمان توڑ دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کھلونے ہیں جو آپ نے توڑ دیے ہیں. بچے کو پسند نہیں آیا، اس نے کھلونا توڑ دیا. ملک کے 60 ارب 100 ارب روپیہ لگنا ہے صرف عمران خان صاحب کی سیاسی خواہشات کی تکمیل پر. یہ پیسے لگیں گے کیونکہ وہ پہلے الیکشن چاہتے ہیں، لہذا اس ملک کا اربوں روپیہ ان کے اوپر نچھاور کر دیا جائے کہ وہ پہلے چاہتے ہیں الیکشن، وہ وقت پر نہیں چاہتے ہیں. تو آپ اس ملک میں
आइन के साथ, पार्लियामेंट के साथ खेल कौन रहा है? कराए जाएं और आइन में इसकी गुंजाइश भी मौजूद है, उनकी हुकूमत थी, बहरहाल उन्होंने तोड़ दिया। आपका पॉइंट आ गया। शौकत पराचा साहब, मुजम्मिल साहब तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये पोलराइजेशन जल्द खत्म हो जाएगी? मुजम्मिल साहब आपको आज गुस्से में नज़र आ रहे हैं, हमेशा गुस्से में होते हैं आपके प्रोग्राम में। पोलराइजेशन कैसे ख़त्म होगी? यानी जब यहाँ सूरत हाल आइन की हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इकानमी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और जिस तरह से एक होता है सियासी इख्तलाफ, यहाँ सियासी इख्तलाफ नहीं है, यहाँ पर ज़ाती इख्तलाफात हैं कि हमने बिल्कुल बात नहीं सुननी, हमने बिल्कुल साथ नहीं बैठना। और खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, ये पुलवामा, आजकल हम पुलवामा की बात कर रहे हैं, अभिनंदन की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी एक सिक्योरिटी पे इजलास हुआ था। वज़ीर आज़म साहब उस इजलास में महज इसलिए शिरकत के लिए नहीं आए थे कि वहाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए थे, और ये नहीं कुछ छुपाते हैं, वो तो पब्लिकली कहते हैं कि ये लोग करप्ट हैं, मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन जिस APC का ऐलान किया गया था वो भी तो अभी तक नहीं बुलाई ना। APC का ऐलान किया गया था तो इनकार हो गए ना, APC में शिरकत से इनकार कर दिए गए। सीधी सी बात है कि हम नहीं आएंगे, किसी ने भी इनकार किया हो, मैं अब किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। यानी इधर से शुरू हो जाते हैं सरे महल, इधर से फरागोगी शुरू हो जाती है, वो 5 किरात 4 किरात की अंगूठियाँ शुरू हो जाती हैं, तोशा खाना शुरू हो जाता है। आज भी तो तोशा खाना वाली पेशी थी ना। आपका बुनियादी सवाल है कि तकसीम, मैं कहता हूँ इससे बढ़ के मुल्क में क्या तकसीम होगी कि आपकी रेटिंग कम हो रही है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नज़र में है। IMF आपके साथ मुआहदा अभी तक फाइनल नहीं हो रहा, आपके रिजर्व जो हैं वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर आ गए, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर रोज़ाना हमले हो रहे हैं, लेकिन हम बतौर सियासी कुव्वतें, हम बतौर सियासी जमातें, हम बतौर लीडर्स इस कौम के, हम बिल्कुल, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आज भी अदालत ने कहा कि सियासी जमातें मिलकर कुछ तय कर लें, नहीं तय होगा भाई, ऐसे नहीं तय होता। पहले होता था मसलन नवाज शरीफ और इसाक खान के दरमियान जब टकराव आया था तो किसी ने जाके कोई फैसला किया था, अब वो कुव्वतें पीछे हो गई, उन्होंने कहा अच्छा ज्यादा अक्लमंद है आप तो करें फैसला, और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। ठीक है, उसका नतीजा हम देख रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।